وبست الجبال بسا فكانت حباء منبثا بخار ہے النبی وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين
على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک درود پڑھے پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا کلام ہے مولانا فرمائیں کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ روح العمین ہے صورت دربان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے کیسے کرے تمیز حسن اور حسین میں کیسے کرے تمیز حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ ہے اور ایک جان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے کرتے تیری زمین پہ تجارت بہشت کی کرتے تیری زمین پہ تجارت بہشت کی اپنے گداگروں پہ ہیں فیضان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے درود پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے دوش و پیمبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے دوش و پیمبر پہ بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ بھی علی
जन्नत अली की मिल्क है तो कौसर पे भी अली, हर्जा अली मिलेंगे ना तावन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। सलवात कि अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, कि अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। कि एक पल की थी हुकूमत यजीद की, कि एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का, सदियां हुसैन के हैं ज़माना हुसैन का। नारे सलवात कि ना करो दुश्मनी ए लोगों मोहम्मद की आल से, ना करो दुश्मनी ए लोगों मोहम्मद की आल से, यजीद का वजूद मिट गया लड़कर अली के लाल से, यजीद का वजूद मिट गया लड़कर अली के लाल से। सलवात चलो शाह साहब फरमाएं कि कुरान पाक की तफसीर साथ लेके चला, कुरान पाक की तफसीर साथ लेके गया, नजात के लिए तदबीर साथ लेके गया, नजात के लिए तदबीर साथ लेके गया, और अंधेरी ख़ब्र में अपनी में रोशनी के लिए, अंधेरी ख़ब्र में अपनी में रोशनी के लिए, निशान मातम ज़ंजीर साथ लेके गया, निशान मातम ज़ंजीर साथ लेके गया। और सवाल करती है दुनिया के क्या हुसैन का है, सवाल करती है दुनिया के क्या हुसैन का है, खुदाए पाक के सब हैं खुदा हुसैन का है, खुदाए पाक के सब हैं खुदा हुसैन का है। और अली की बेटी का इख्तियार तो देखो, अली की बेटी का इख्तियार तो देखो, महल यजीद का फ़र्श अज़ा हुसैन का है, महल यजीद का फ़र्श अज़ा हुसैन का है। और अली की सवाल करती है दुनिया के क्या हुसैन का है, सवाल करती है दुनिया के क्या हुसैन का है, खुदाए पाक के सब हैं खुदा हुसैन का है। और अली की बेटी का इख्तियार तो देखो, महल यजीद का फ़र्श अज़ा हुसैन का है, महल यजीद का फ़र्श अज़ा हुसैन का है। चाह में फरमाया करीब कि ज़हरा के क़ातिलों पे तबर्रा किए बग़ैर, ज़हरा के क़ातिलों पे तबर्रा किए बग़ैर, जन्नत कोई ना जाएगा ऐसा किए बग़ैर, जन्नत कोई ना जाएगा ऐसा किए बग़ैर। और देता है भीख आज भी ज़हरा का ख़ानदान, देता है भीख आज भी ज़हरा का ख़ानदान, इंसान के ज़मीर को रुसवा किए बग़ैर, इंसान के ज़मीर को रुसवा किए बग़ैर। नारे सलवात क्या है अली का खून, ये बताया हुसैन ने, क्या है अली का खून, ये बताया हुसैन ने, क्या है अली का खून, ये बताया हुसैन ने, असगर से हुर्मुला को हराया हुसैन ने, असगर से हुर्मुला को हराया हुसैन ने। रूहे नमाज आले मोहम्मद है खुद ये राज, रूहे नमाज आले मोहम्मद है खुद ये राज, पुश्ते नबी पे आके बताया हुसैन ने, पुश्ते नबी पे आके बताया हुसैन ने। उंगली पकड़ के खुद अली अकबर के साथ साथ, उंगली पकड़ के खुद
علی اکبر کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی چلنا سکھایا حسین نے، اسلام کو بھی چلنا سکھایا حسین نے۔ چاہے تو ایک اشک میں تل جائے کائنات، چاہے تو ایک اشک میں تل جائے کائنات، آنسو کا وزن کتنا بنایا حسین نے، آنسو کا وزن کتنا بنایا حسین نے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائے ان سے دستہ ادب گزارش کے فرش مجلس پہ لی آئیں۔ کہہ رہا ہے اہل عالم سے علم عباس کا، کہہ رہا ہے اہل عالم سے علم عباس کا، حشر تک قائم رہے گا جو حشم عباس کا، اور اس طرح قبضہ کیا دریا پر روضہ بن گیا، اس طرح قبضہ کیا دریا پر روضہ بن گیا، پھر نہ ساحل سے ہٹا جم کر قدم عباس کا۔ اور کہتے ہیں شبنم سے غنچے تو دھلا دے میرا منہ، کہتے ہیں شبنم سے غنچے تو دھلا دے میرا منہ، چومنا ہے پاک و پاکیزہ علم عباس کا، چومنا ہے پاک و پاکیزہ علم عباس کا۔ نظر نہیں ہوتی جو شے کی قسمت حر پر، نظر نہیں ہوتی طویل عمر خطا مختصر نہیں ہوتی، جو شے کی قسمت حر پر نظر نہیں ہوتی، نماز پڑھنے میں یہ محوی یا دل کا خلوص، نماز پڑھنے میں یہ محوی یا دل کا خلوص، نکل بھی جاتا ہے پے کا خبر نہیں ہوتی، جو شے کی قسمت حر پر نظر نہیں ہوتی، اس اعتیاد سے مشکیزہ برتے ہیں ابا، اس اعتیاد سے مشکیزہ برتے ہیں ابا، نظر بھی بہتے ہوئے آب پر نہیں ہوتی، یہ کی قسمت حر پر نظر نہیں ہوتی، حبیب نے مظاہر کی جنگ کہتی تھی، حبیب نے مظاہر کی جنگ کہتی تھی، جوان ارادوں کی دوہری کمر نہیں ہوتی،
فیض مدحت آلے نبی ہے رفعت، یہ فیض مدحت آلے نبی ہے رفعت، تیری صدائے سکن بے اثر نہیں ہوتی، جو شے کی اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں گزارنے والے جناب مولانا سید حسین رضوی صاحب سے کہ ممبر پہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ آواز بلند نعرے صلوات۔ تھوڑا اور آگے تشریف لیں۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ البارکۃ الفاتحہ۔ انمتا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ ید محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على بشير النذير وعلى سراج المنير وعلى رحمة للعالمين، العبد المؤيد ورسول المسدد ونبي المهذب أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله دائم إلى الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال إمام حسن عسكري عليه السلام: علامة المؤمن خمسة، الصلاة 51 وزيارة 40 وتجهر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بھیجے محمد وآل صلی اللہ محمد۔ عزیزان گرامی، خمسہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے، اور ان مجالس کے اندر جو عنوان رکھا گیا ہے وہ عنوان ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اور حفاظت حجت خدا کی حفاظت۔ اس موضوع کے اوپر ہماری بات، ہمارے عرائض آپ کے سامنے ہیں، اور یہ موضوع اس لیے رکھا گیا کیونکہ 8 ربیع الاول کو شہادت ہے ہمارے امام کی، تو ان مجالس کو اس سے متصل کر دیا جائے، اس موضوع کو ان سے متصل کر دیا جائے، لہٰذا اس موضوع کو اٹھایا۔ اس موضوع کے اوپر تفسیر امام حسن عسکری پر گفتگو کم ہوئی ہے، قم میں ہے، دوسرے مراکز میں ہے، لیکن لکھنؤ میں گفتگو بہت کم ہے، کہ آپ کی ایک بہت مشہور و معروف تفسیر ہے، جس سے تفسیر جو منسوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف، جو منسوب ہے امام کی طرف، لہٰذا ہم لوگوں کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ نوجوانوں کو اس تفسیر سے روشناس کرایا جائے، بتایا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف 8 ربیع الاول کو تو ذکر کر لیں اور اس کے بارے میں وہاں پر مجلس ماتم کر لیں، لیکن امام کی کیا خدمات ہیں، امام نے کس صورت سے ان خدمات کو انجام دیا ہے، کیا امام نے ہمیں ایک عظیم تحفہ دیا ہے تفسیر کے شکل میں، اس کی طرف ہم متوجہ نہ ہوں۔ تو
کل آپ کی خدمت میں تفسیر نہیں لایا تھا، یہ تفسیر ہے، منسوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف۔ آج اس لیے لے کر آیا کہ جو لوگ مجلس کے بعد دیکھنا چاہیں، جو اس کو دیکھنا چاہیں وہ اس کو دیکھ سکیں۔ اور یہ اب الحمدللہ پہلے تو عربی میں تھی، پھر عربی سے فارسی میں ہوئی، اور فارسی سے ہونے کے بعد پاکستان سے اردو میں بھی چھپ گئی ہے اور آ گئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو آئی ہے بامبے سے آئی ہے، بامبے کی چھپی ہوئی ہے، باندرا ریلوے اسٹیشن کے پاس آفس ہے، یہ وہاں سے ہو کر یہاں تلک آئی ہے، جو آپ کی خدمت میں ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ ہے تاکہ آپ کی نظر میں آ جائے کہ کس بات کے اوپر چرچا چل رہی ہے، اور یہ تفسیر اتنی عظیم ہے تو یہ کہاں ملے گی، کہاں سے ہم اس کا رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کل کی جو پہلی مجلس تھی اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے تفسیر کے معنی کو بتایا کہ تفسیر کے معنی کیا ہیں، لغت میں کیا ہیں، اصطلاح میں کیا ہیں۔ تفسیر ہم سب جانتے ہیں، جب لفظ تفسیر آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی معنی خود بخود نہ آتے ہوں۔ جیسے ہی لفظ تفسیر آپ کے سامنے لیا تو ایک ذہن کے اندر معنی گونجنے لگتے ہیں کہ جس کے اندر معنی ہوتے ہیں وضاحت۔ کل ایک بچے نے بتایا کہ تفسیر کے معنی ہے ایکسپلینیشن، کل یہاں پر ایک بچے نے بتایا ایکسپلینیشن کے معنی، اور اس کی وضاحت اور زیادہ ہوئی اور قریب تفسیر کے معنی کرنے کے لیے ایک معنی اور ہیں انگلش میں، اس کو کہتے کمنٹری۔ صحیح ہے، کل یہ بات آئی تو وہ جو بچے نے بچائے وہ بھی اپنی جگہ پر معنی صحیح بتائے، لیکن اور جو وضاحت کر رہا ہے یہ دوسرا لفظ کر رہا ہے۔ جو دوسرا لفظ کے معنی کیا ہے؟ کمنٹری۔ کمنٹری جب بولی جاتی ہے تو اس میں ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے۔ آپ نے کرکٹ میں دیکھا ہوگا کمنٹری بتائی جا رہی ہے، کل ہم نے نہیں بتایا تھا، سر خالی اشارہ کیا تھا کیسے وہ چلا اور کیسے پھینکا اور پھر اس کے بعد یہ صحیح ہے، پوری چیزیں اس کے اندر کمنٹری کے اندر بتائی جاتی ہیں، کب وقفہ ہو رہا ہے، کب کیا ہو رہا ہے، کب کیا ہو رہا ہے، وہ تمام چیزوں کی وضاحت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی صورت سے یہ تفسیر ہوتی ہے۔ تفسیر کے لغوی معنی جو بتائے گئے، لغت کے اندر کیا ہے تفسیر کے معنی؟ لغت میں تفسیر کے معنی ہیں کشف الغطا، کسی کے چہرے سے پردے کو اٹھا دینا، یہ ہے تفسیر کے معنی۔ یعنی جس صورت سے کسی چیز کے اوپر پردہ ڈلا ہوتا ہے تو جب تک پردہ ڈلا ہے ہم نہیں جانتے۔ کوئی چیز اگر دلہن گھونگھٹ میں ہے تو ہم نہیں جانتے کہ یہ گوری ہے، کالی ہے، اس کے تل ہے یا نہیں ہے، آنکھیں کیسی ہے، ناک کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، بھئی ابھی پردے میں ہے، ابھی پردے میں ہے۔ جب پردہ ہٹ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ان کے خد و خال کیا ہیں، گوری ہیں، کالی ہیں، کیسی ہیں، ٹنگنی ہیں، کیا ہے، سب پتہ۔ یہی تفسیر کے معنی لغت نے بتائے ہیں۔ تفسیر میں جب تک تفسیر نہیں ہوتی ہے اس چیز کی تو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ آیت کے معنی کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، اس کا مجمل کیا ہے، اس کا بطن کیا ہے اور بطن کے بطون کیا ہے۔ درود بھیجے محمد وال یا اللہم صلی علیہ۔ آپ نے غور فرمایا کل تک کی ساری گفتگو اس محور پر تھی، اس لیے کل کی مجلس میں ظاہر ہے جو افراد نہیں ہوں گے وہ موضوع ظاہر کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ موضوع وہاں پر بیان ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پچھلی بات کیا تھی؟ پچھلی بات سے اپنی بات کو کنیکٹ کرنے کے لیے، صحیح ہے، جوڑنے کے لیے آج کی بات میں نے آپ کی کل کی بات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں کیا۔ اب جو تفسیر ہوتی ہے یہ بھی کل بیان کیا۔ ایک تفسیر ہوتی ہے قرآن کی، قرآن سے تفسیر، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور یہ آیت اس کا جواب کیا دے رہی ہے، یہ تفسیر ہوتی ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، صحیح ہے، جس کی میں نے آپ کو بین مثال دی تفسیر میزان، صحیح ہے، یہ علامہ طباطبائی کی تفسیر ہے، تفسیر میزان بہت مشہور تفسیر ہے۔ جو تفسیر آقا نے کی ہے وہ آیت کا جواب آیت سے دیا ہے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ آیت آگے جا کے اس کی وضاحت کیا کہہ رہی ہے، صحیح ہے، اس کی وضاحت کیا کر رہی ہے، تو یہ آیت کا جواب آیت کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، تو یہ تفسیر کہلاتی ہے تفسیر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے تفسیر۔ ایک ہے تفسیر جو آیات کی تفسیر حدیث کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس کے لیے آپ کے لیے بہترین تفسیر اگر آیات، تفسیر صافی مشہور تفسیر ہے، تفسیر صافی
جس کے اندر حدیث کے ذریعے سے آیت کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ کل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ جیسے مثال دی تھی کل، جیسے آیت آپ نے لی اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، کیا بیان کیا تھا؟ ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے منزل تک پہنچانا، صحیح ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، تو یہ تفسیر جو ہو رہی ہے کہ اب صراط مستقیم کون جانے، کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح ہے؟ تو رسول اکرم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ آیا صراط مستقیم سے مراد تورات ہے؟ آیا صراط مستقیم سے مراد انجیل ہے؟ آیا صراط مستقیم سے مراد زبور ہے، قرآن ہے، کیا ہے؟ مولانا رسول نے سب سے انکار فرمایا۔ پھر آپ نے جواب دیا صراط علی فہو مستقیم و صراط غیر علی غیر مستقیم، جو علی کا راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، جو علی سے ہٹ کے راستہ ہے غیر مستقیم ہے۔ تو آیت کا جواب کس نے دیا؟ حدیث کے ذریعے سے جواب دیا، جو رسول کی حدیث ہے۔ درود بھیجے محمد وال۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ اسے کہتے ہیں تفسیر بالحدیث، حدیث کے ذریعے سے جو تفسیر کی جائے، حدیث کے ذریعے سے جو تفسیر منظر عام پر آئے۔ تو یہ تفسیر یہاں پر ہے، اور کر رہے ہیں۔ ایک تفسیر ہوتی ہے، اور کر رہے ہیں، ایک تفسیر ہوتی ہے کس کے ذریعے سے؟ علم، اور کریں علم سائنس کے ذریعے سے۔ صحیح ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سائنس کے ذریعے سے تفسیر کی جا رہی ہے۔ بھئی اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن کو اپنے حساب سے سمجھے گا، صحیح ہے؟ اپنے حساب سے اس کی تفسیر کرے گا۔ اور اگر کوئی انجینئر ہے، حساب و کتاب کا جاننے والا ہے، تو وہ اس کی تفسیر اپنے لحاظ سے سوچے گا، صحیح ہے؟ تو جو تفسیر سائنس کے ذریعے سے کی گئی ہے، بہت سی تفسیریں ہیں آج جن میں اپنے اپنے خیالات لوگوں نے پیش کیے ہیں کہ بھئی اس کے معنی یہ ہیں اور اس کے معنی یہاں پر آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے جو علم بائیولوجی کے جاننے والے تھے، صحیح ہے، بائیولوجی جس میں جانوروں کے بارے، ایک ہے زولوجی جانوروں کے بارے میں، ایک ہے بائیولوجی یہ گیاہان کے بارے میں، پیڑ پتوں کے بارے میں، یہ ایک ہے یہاں کے اوپر آپ اور کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں کے اوپر دنیا آج جیسے قرآن کہہ رہا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ سنیے گا، انجیر، اب دنیا پہلے انجیر بہت ہے، آپ اپنے شہر میں دیکھیں گے تو آپ کو سینکڑوں پیڑ انجیر کے مل جائیں گے، لیکن یہاں کی انجیر میں، ایران کی انجیر میں، عراق کی انجیر میں زمین آسمان کا فرق ہے، صحیح ہے؟ یہاں انجیر ہوتی ہے لیکن یہ انجیر پوری طرح سے پنپ نہیں پاتی، چھوٹی چھوٹی ہو کر خراب ہو جاتی ہے، اور انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ انجیر کے اگر فوائد معلوم ہو جائیں انسان کو، یہ اکسیر ہے دوا کے طور پر۔ رات میں آپ 2 انجیر بھگو دیجئے، اور بھگونے کے بعد صبح کے وقت جو ہے آپ اس کا پانی پی لیجئے اور نچوڑ کے کھا لیے، تو یہ اکسیر ہے بواسیر کے لیے۔ بواسیر جیسی بیماری کتنی شدید، کتنی خطرناک بیماری ہے، اس کے اندر اس کو دودھ میں پکا لیجئے، جب دودھ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد کھا لیے۔ پیٹ کے لیے، پیٹ کے امراض کے لیے یہ ڈاکٹر کا کام کرتی ہے۔ درود بھیجے محمد وال۔ کیونکہ آج انسان اتنا زیادہ اس کے پاس ٹائم کا ہے، پہلے آپ کی دوائیاں جو ہوتی تھی حکیمی ہوتی تھی، وہ لایا انہیں حکیم صاحب نے دے دیا، اب وہ لانا ہے، آپ کو کوٹنا ہے، کوٹنے کے بعد یا ابالنا ہے کہ جب اتنا رہ جائے پھر چھاننا ہے، پھر چھاننے کے بعد پھر اس کو کھانا ہے، تو ظاہر جھنجھٹ ہوتا تھا، صحیح ہے؟ لائیے دوائیاں لائی، انہیں بتائی جائیے کلو اتار کیسے دوا لکھ کے دے دی، جائیے اب لے کر آئیے۔ اب آپ ان کے آگے پرچہ دیا، وہ ایک ایک نکالی جا رہی ہے، صحیح ہے؟ یہ لکڑی نکالی جا رہی ہے، یہ نکالی جا رہی ہے، ملایا جا رہا ہے، اس کو لے لیے، لے جا کے امام دستے میں کوٹ لیے گا۔ اب آج کے بچے امام دستہ ہی نہیں جانتے کسے کہتے ہیں، اب ان کے سامنے امام دستہ لے تو سوچیں گے کوئی نیا چیز کا نام لے رہے مولانا۔ پہلے یہ ہم لوگوں کے عام تھا یا نہیں؟
صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے. ابھی آج کے بچوں سے آپ پوچھ لیے امام دستہ کسے کہتے تھے، وہ نہیں جانتے. پانی کا گھڑا کس چیز کے اوپر رکھا جاتا تھا اس سے پوچھے کیا کہتے ہیں، بچے نہیں جانتے. گھڑوچی، جس کے اوپر گھڑا رکھا جاتا تھا پانی کا بھر کے، اس سے گھڑوچی کہا جاتا تھا. اور جو اس کے اوپر ڈھکا ہوتا تھا اس کو کٹورا کہا جاتا تھا. درود بھیجے محمد والے. صحیح ہے. بچوں سے پوچھ لیے آپ پاش کسے کہتے ہیں، گلاب پاش کسے کہتے ہیں. آج کے بچے نہیں جانتے گلاب پاش کسے کہتے ہیں. ان کو گلاب پاش کہیے تو منہ تاکنے لگیں گے. صحیح ہے، کیونکہ ہم اپنی زبان سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. صحیح ہے. پہلے یہ ہماری زبان محفوظ تھی مجالسوں کے ذریعے، مراسیے کے ذریعے. صحیح ہے، مراسیے کے ذریعے سے. پہلے جو مجلسیں زیادہ ہوتی تھیں وہ مراسیے کی شکل میں زیادہ ہوتی تھی پہلے زمانے. صحیح ہے، اس میں ہوتی تھی. تو مراسیے میں ایک سے ایک لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. قلب لشکر، میمنہ، میسرہ. اب آپ بتائیے یہ بچے کہاں سمجھ پائیں گے جب ہم کہیں گے میمنہ تو کہیں گے بکری میمناتی ہے. درود بھیجے محمد والے. میمنے کے معنی کیا سمجھے، میسرے کے معنی کیا سمجھے، قلب لشکر کے معنی کیا سمجھے. اور کر رہے ہیں بچے نہیں سمجھ پائیں گے. برائے خدا اپنے بچوں کو اپنے کلچر سے دور نہ کیجیے. پہلے بچوں کو باپ مجلس میں اپنے ساتھ بیٹھاتا تھا، سامنے بیٹھاتا تھا. کیسے مجلس میں بیٹھنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اس کو بتائے جاتے تھے. لیکن آج باپ مجلس میں بیٹھا ہے، بچے باہر توقانے لگا رہے. درود بھیجے محمد وال. اپنے ساتھ بیٹھایا جاتا تھا یا نہیں؟ ہم لوگ اپنے ساتھ بیٹھتے تھے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بائیولوجی کی بات کر رہا تھا، جس کے اندر پیڑ پودوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو انسان آج پہنچا ہے کہ یہ انجیر کے کیا فوائد ہیں. انجیر کی بات چلی تھی اور خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے والتین والزیتون. اور کہہ رہے ہیں قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی جہاں جلوہ الہی پروردگار عالم نے دکھایا جناب موسیٰ کو. اور قسم ہے اس شہر بابرکت کی اے رسول جہاں پر آپ کے قدم مبارک آ گئے. پروردگار عالم نے اس کو قسم کھانے کے لائق بنا دیا. پروردگار عالم ایسے ہی قسمیں نہیں کھا سکتا. قسم کھانے کی فلسفی یہ ہے کہ کوئی بہت اہم چیز ہے، اس لیے پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، اس لیے قسم کے لائق اس کو بنا رہا ہے. یہاں کے اوپر انجیر کی قسم کھانا، زیتون کی قسم کھانا، اور کہہ رہے ہیں یہ بات بتا رہی ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، جس کو آج حکمہ کہہ رہے ہیں کہ جائیے اور جانے کے بعد آپ روزانہ انجیر کا استعمال کیجئے، 2 انجیر لیجئے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں پیٹ کے لیے نہایت کہا جائے کہ یہ دوا کا کام کرتی ہے انجیر. زیتون آپ سنیے، زیتون ایسے ہی نہیں پروردگار عالم زیتون کی قسم کھا رہا ہے. زیتون اور کر رہے ہیں بہت، یہ سب سے زیادہ جو اگتی ہے فلسطین کے علاقے میں، ان علاقوں میں زیادہ پیدا ہوتی ہے یہ زیتون. ہم کہے کے لیے جانتے ہیں، کوئی دبئی جا رہا ہے بھیا زیتون کا تیل لے آنا. سنیے کہے کے لیے، کہے کے لیے بیٹا گھٹنے میں بڑا درد ہے، سنا ہے زیتون کا تیل بہت مفید ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ صرف تیل لگانے کے کام آتی ہے اور یہ درد دور کرنے کے کام آتی ہے. یہ خالی غور کرے گھٹنے کا درد نہیں دور کرتی ہے، یہ قلب کا دور بھی دور کرتی ہے اور انسان کی ہڈیوں کے لیے بھی مضبوط ہوتی ہے. اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے. درود بھیجے محمد وال. صحیح، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زیتون صرف اور صرف، اور کر رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے. ہم اور آپ کیا کھا رہے ہیں؟ ریفائنڈ. اگر آپ بنتا ہوا دیکھ لیے ریفائنڈ جہاں پہ بنایا جا رہا ہے تو آپ کھانا چھوڑ دیجیے گا. اتنا خراب تیل، صحیح ہے، اتنا خراب تیل کہ جو یوز ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں. ہم کھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے بنتا ہوا نہیں دیکھا ہے. کیا کیا اس کے اندر ملایا جا رہا ہے، کیا کیا ملاوٹ کی جا رہی ہے، کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں، کتنے جگہ بین لگایا جا رہا ہے. اور کر رہے ہیں اس کے اوپر
ان تیلوں کے اوپر آپ دیکھیے، اسی سے ہمارا مجلس کا حصہ بن رہا ہے۔ شرمالے کس سے بن رہی ہیں؟ آلو کا سالن کس سے بن رہا ہے؟ بریانی کس سے بن رہی ہے؟ انہی چیزوں سے بن رہی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں امراض کیوں پیدا زیادہ ہو رہے ہیں؟ ہارٹ کے مریض زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ سانس کیوں زیادہ پھول رہی ہے؟ بدن کے اندر چکنائی ویسی جا رہی ہے کہ جو آپ کے اور کہہ رہے ہیں آپ کے لیے مفید نہیں ہے، بلکہ یہ ضرر کے رسان ہے، آپ کو الٹا ریئیکشن کر رہی ہے۔ چکنائی بدن میں وہ جائے آئل کہ جو آپ کی ہڈیوں کے لیے مضبوط ہو، آپ کی صحت کے لیے مضبوط ہو۔ شرمالوں میں وہ چکنائی ملائی جا رہی ہے کہ اگر اپنے سامنے آپ دیکھ لیجئے شرمالوں کو بنتے ہوئے تو تا زندگی آپ شرمال نہیں کھائیں گے۔ اتنی خراب چکنائی، اتنی خراب، اندازہ آپ لگا لیں، اتنا زیادہ کولیسٹرول ان چکنائیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ کولیسٹرول جو ہوتا ہے یہ بدن کے اندر جو آپ کا جو خون ہے، غور کر رہے ہیں، اس کو گاڑھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح ہے؟ آپ کے ہمارے وائٹ سیل ہیں، ریڈ سیلز ہیں، اسی سے ہمارا بدن کے اندر یہ چل رہا ہے، یہ رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ اور جو قلب کی طرف آپ کی وین جا رہی ہیں تینوں، یہ بہت نازک ہیں، جو آنکھوں سے دکھلائی بھی نہیں دے سکتی۔ صحیح ہے؟ جب آپ کا یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ ایسے تیل، تو یہ جا کر وہاں کے اندر خون کو گاڑھا کر دیتے ہیں، خون کو تھکا بنانے لگتے ہیں۔ جب یہ وینز کے اندر جاتا ہے جو دل کے اندر جا رہی ہیں، جب یہ رکنا شروع ہو جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک شروع ہو جاتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور جب سانس لینے کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے تو یہی انسان جو ہوتا ہے بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے۔ اور بلڈ پریشر جب بڑھنے لگتا ہے اور حد سے بڑھنے لگتا ہے یا گھٹنے لگتا ہے، تب یہ مرض ہارٹ کا پیدا شروع ہو جاتا ہے۔ تب یہ مشکلات سامنے آنے لگتی ہیں کہ انسان چند قدم چلا، بس اس کی سانس پھولنے لگی، تھوڑا سا اس نے پڑھا، سانس پھولنے لگی۔ کیونکہ بیماریاں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ یہ آئل کے سبب ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کے اندر کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گڈ کولیسٹرول، ایک ہوتا ہے بیڈ کولیسٹرول۔ اچھا کولیسٹرول جسم کے لیے مفید ہے اور برا کولیسٹرول جسم کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے۔ یہ ہانیکارک والا جو ہے یہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون گاڑھا ہوتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو جو جا رہا ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی وین کے اندر، وہاں جا کے جاڑے کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی جو دیواریں ہیں وین کی مہین مہین، اس کے چاروں طرف یہ اس طرح کا مواد آ جاتا ہے جس سے خون کا دوران جو ہارٹ تک جانا چاہیے وہ رکنا شروع ہوتا ہے، جس سے انسان کو تکلیف پیدا ہوتی ہے اور ہارٹ کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا کے اوپر بھئی ہم بار بار ہر مجلس کے اندر کہہ رہے ہیں، ہر جگہ کے اوپر کہہ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ہم کو شرمالی بانٹنے کی؟ کوئی کیا اس کے لیے آیت اتری ہے کہ مجلس کے اندر شرمالیں بانٹی جائیں؟ کیا اس کے لیے کوئی حدیث آئی ہے کہ اس کے اندر شرمالیں بٹیں گی، آلو کا سالن نہیں بنے گا تو مجلس نہیں ہوگی؟ صحیح ہے؟ ایسی تو نہ کوئی حدیث میں نے دیکھی ہے۔ اگر آپ نے کوئی حدیث دیکھی ہو تو ہمیں بھی بتائیے۔ درود بھیجے محمد وال، ایک اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد وال۔ آپ نے غور کیا، میری بات پر غور کیا، لہٰذا آپ اس کے بجائے کوئی بسکٹ بانٹ دیجئے۔ صحیح ہے؟ آپ اس کے بجائے گرمی ہے شربت بنا لیجئے۔ پہلے ہم لوگ کیا مجلس میں شربت بٹتا تھا یا نہیں؟ سچ بتائیے۔ بہترین شربت، صحیح ہے، بہترین شربت بانٹا جاتا تھا، بہترین انداز میں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ کہ جب ہمارے کیا شربت کیا ہوتا تھا۔ آگے تو اللہ معاف کیے، معذرت۔ عرض چل رہی تھی عزیزان گرامی کہ بات چلی تھی یہاں کے اوپر کہ خدا نے جو یہ قسمیں کھائی ہیں، تین کی، انجیر کی، زیتون کی، جو قسمیں کھائی ہیں یہ نہیں ہیں۔ تفسیر کی بات چلی تھی تو ہر آدمی نے اپنے علم کے لحاظ سے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن۔
جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی تفسیر میزان، سب سے بہترین مثال جو علامہ نے تفسیر کی ہے وہ قرآن کی آیات کے ذریعے، قرآن کی آیات۔ دوسری تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کی تفسیر بالحدیث، حدیث کے ذریعے سے تفسیر۔ تفسیر صافی اس کے لیے آپ کے پاس بہترین تفسیر، تفسیر قمی آپ کے لیے اس کے پاس بہترین تفسیر ہے جس کے اندر روایات کے ذریعے سے تفسیر کی گئی ہے۔ اور بہت سے سائنسدان ہیں، بہت سے جو ڈاکٹرز تھے، جیسی بات ہماری چل رہی تھی، علم بائیولوجی کے حساب سے تفسیر کی ہے، صحیح ہے۔ جب اس کے اندر بات آئی تو یہاں پر میں نے آپ کو عرض کیا آخر اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے کہ آپ انجیر کے فوائد بتائے آپ کی خدمت میں، اور یہاں کے اوپر جو آپ کو بتا رہے تھے زیتون کی بات آئی تھی۔ زیتون کا جو آئل ہے، پروردگار عالم کی قدرت، ہر آئل جو دنیا والے بنا رہے ہیں سب میں بیڈ کولیسٹرول پایا جاتا ہے، اور کولیسٹرول ہی سبب بنتا ہے انسان کے بلڈ پریشر کے لیے، اور کولیسٹرول ہی سبب بنتا ہے آگے جا کے ہارٹ اٹیک کے لیے، صحیح ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اس نے زیتون کو پیدا کیا، اس وافر مقدار میں پیدا کیا، واحد آئل ہے جو پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے جس کے اندر کولیسٹرول فری ہے، اس میں کولیسٹرول پایا ہی نہیں جاتا۔ غور کر رہے ہیں؟ اب یہ دنیا والے سمجھیں کہ ہم کو یہ آلہ استعمال کرنا ہے یا یہ استعمال کرنا ہے، پروردگار عالم نے تو بہت سستے مقدار میں دیا تھا۔ اگر دنیا والے کسی چیز کو یہ سمجھ لے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے اور اس کی قیمت وہاں ہے اور انسان بھوکا رہ جائے تو یہ دنیا والوں کی خطا ہے، پروردگار عالم کی کوئی خطا نہیں۔ درود بھیجے محمد وآل۔ بس عزیزان گرامی، یہ کل تک کی بات تھی کہ جس پہ ہم نے مختلف تفاسیر کی جو نوعیت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ تفسیر جو آپ کو دکھائی، تفسیر میں جو ہمارے امام سے منسوب ہے بھی آپ کی خدمت میں جو دکھائی، تفسیر منسوب امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ حضرت کی طرف منسوب ہے، صحیح ہے، جس کے لیے واقعہ یہ ملتا ہے، یہاں تک کہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب امام لکھتے لکھتے تھک جاتے تھے یا نماز میں مشغول ہو جاتے تھے تو خود بخود قلم چلنے لگتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے منزلت اس تفسیر کی جس کی طرف میں نے عرض کیا تھا کہ ان 5 مجالس کے اندر پوری بات تو نہیں ہو پائے گی کہ جو پوری طریقے سے آپ کے سامنے 2 چیزوں کو ہم نے محور بنایا، ایک تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کو، اور دوسرے حضرت کی وہ حدیث کہ علامات المومن 5، کیونکہ یہ امام کی شہادت سے قریب ہو جائے گی باتیں، اس لیے ان 2 چیزوں کو محور 5 مجالس کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ بات تفسیر کی چل رہی تھی تو صرف تفسیر کی جب بات آئی ہے تو اس مجلس میں ہلکا سا صرف آپ کے سامنے اشارہ، بھئی جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے سورہ حمد کے بعد جب آپ کے سامنے بات آئے گی، کاہے کی بات آئے گی؟ سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صحیح ہے، ہم لوگ سب جانتے ہیں، اور سب جاننے کے بعد سب پہچانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے، حروف مقطعات سب کو معلوم ہے کہ یہ وہ حروف ہے، وہ کوڈ ہیں کہ جو اللہ جانتا ہے اور اہل بیت اطہار جانتے ہیں، اس کے عقید۔ ہاں جہاں جہاں کے اوپر کہیں کے اوپر لوگوں نے پوچھے اس کے معنوں کو دریافت کیا تو وہ معنی بتائے گئے، واقعہ سب کے پاس تفسیر نہیں ہے، اس لیے حروف مقطعات کے تفسیر نیچے نہیں ملے گی آپ کو، جو اوپر لکھا ملے گا وہی نیچے ملے گا۔ الف لام میم اگر اوپر ہے تو الف لام میم بھی ترجمے میں یہی ملے گا آپ کو، یاسین کا لفظ اوپر ہے تو یہی لفظ آپ کو ادھر ملے گا، الف لام را اگر یہ لفظ اوپر ہے تو یہی ترجمے میں بھی آپ کو ملے گا۔ اس کی تفصیل عوام نہیں جانتی، عوام الناس نہیں جانتے، اس کی تفصیل کون جانتا ہے؟ وہ اہل بیت اطہار جانتے ہیں۔ درود بھیجے محمد ایک اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد آپ کو پہلے دکھا دی تھی جو لوگ اب آئے ہیں، یہ ہے تفسیر جو منسوب ہے امام حسن عسکری کی طرف۔ ایک صلوات بھیجے محمد صحیح ہے۔ اب یہ اردو میں بھی آ گئی ہے، پہلے عربی میں تھی، فارسی میں تھی، اب الحمدللہ اردو میں بھی آ گئی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو متوجہ رہنا چاہیے کہ ہمارے ائمہ نے کس طرح کی خدمات کو انجام دیا۔
بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تلک نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر رائج نہیں ہو پائیں، جس صورت سے رائج ہونا چاہیے تھا، جس صورت سے رائج ہونا چاہیے تھا۔ غور کیجئے گا، نہج البلاغہ کہاں تلک رائج ہے ہمارے معاشرے میں؟ بتائیے، صحیح ہے؟ نہج البلاغہ کہاں تک رائج ہے؟ کتنے بچے ہمارے اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ صحیح ہے؟ ارے خطبات نہیں جانتے ہیں، کلمات قصار کتنے جانتے ہیں جو نہج البلاغہ کے ہیں؟ اور کیجئے گا، بحث کاہے کے اوپر کی جا رہی ہے؟ فالتو باتوں کے لیے آپ کیا موبائل کے اوپر فالتو چیزوں کے اوپر بحث کی جا رہی ہے، نہ جس کا جاننا واجب ہے نہ جس کا نہ جاننا واجب ہے۔ جانے تو کوئی بہت بڑا ثواب نہیں، نہ جانے تو بہت کوئی ثواب نہیں، ان چیزوں کے اوپر بحث کی جا رہی ہے، ان مسائل پر بحث کی جا رہی ہے۔ آغا سیستانی کے دفتر میں بیٹھا ہوں، آغا سے پوچھ رہا ہوں، ایک مسئلے کے تحت گیا تھا، تو ہم سے کہہ رہے سید تم لوگ کے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ سنیے، امام باڑے میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا کیا ہوا آغا؟ خیریت تو؟ کوئی بات؟ انہی نے پورا ایک کتابچہ میرے سامنے پیش کیا، کہہ لیں گے تمہارے کیا سے ہندوستان سے شرعی مسائل تو پوچھے نہیں جاتے، یہ مسائل پوچھے جاتے ہیں، اس کو دیکھو۔ ہم نے پلٹنا شروع کیا، ہم نے کہا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آقا؟ اور کریں کھلا، ان کے وکیل بیٹھے ہیں اور وہ سب بیٹھے ہیں جو سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ کہا اس کے اندر پوچھا جا رہا ہے ذوالجنے کو جلیبی کھلانا زیادہ ثواب ہے یا چنے زیادہ کھلانا ثواب ہے؟ اب آپ بتائیے اس کا کیا لینا دینا ہے شریعت سے؟ کیا لینا دینا ہے اس کا؟ جہالت کا عالم۔ ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سے مزین کرنا چاہیے، فالتو باتوں میں نہ ڈالیں۔ جو فالتو باتوں کے اندر یہ بچے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، نہ جس سے ان کا وقت برباد ہو رہا ہے، ان باتوں میں دھیان دے رہے ہیں۔ اب بتائیے جلیبی زیادہ کھلانا ثواب ہے یا چنے کی دال یا چنا کھلانا ثواب ہے؟ یہ پوچھے جا رہے ہیں۔ انہیں نے ایک ایک پلٹنا شروع کیا، ایک ایک پلٹنا شروع کیا، صحیح ہے؟ دکھانا شروع کیے۔ 90% مسائل یہی تھے۔ سنیے، اندازہ لگائیے، ایک بہت بڑی ٹیم آئی ریسرچ کے لیے اور یہاں کی عزاداری کو دیکھنے کے لیے، بہت بڑی ٹیم آئی۔ سنیے، یہاں گئی، وہاں گئی، وہاں گئی، جانے کے بعد امروہہ گئی۔ امروہہ میں امام باڑے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، عالی شان امام باڑے، جیسے زید پور میں ماشاءاللہ الحمدللہ، لکھنؤ میں، خدا اور عزاداری میں توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ کرے، صحیح ہے؟ وہاں پر وہ گئی، وہ لوگ ساتھ ساتھ 5 لوگ تھے، ساتھ ساتھ وہ لوگ ایک امام باڑہ دکھانے لے گئے، وہ لوگ گئے ساتھ میں، چلیے عالی شان امام باڑہ صاحب دیکھا۔ باہر آئے تو وہ لوگ دوسری جگہ لے گئے، ایک بہت زبردست ہال ایسا بنا تھا اس سے کم، وہاں لے گئے۔ وہاں جو جا کے دیکھا ذوالجنہ بنا، ذوالجنہ دکھایا، صحیح ہے؟ کہا دیکھیے ذوالجنے کا حال ہے۔ اس میں دیکھا 2 نوکر معین ہیں جو اس کو صفائی کے لیے، کھانے کے لیے، جیسے ہمارے حسین آباد میں آپ دیکھ لیں، بے شک اس کی خدمت کرنا چاہیے، اس کو بہتر سے بہتر غذا دینا چاہیے، بہتر سے بہتر اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ غور کیجئے گا مینٹیلیٹی پر، ہم کہاں پر ہیں ابھی تک، ہم کس سوچ کے اوپر رکھتے ہیں؟ یہ دکھایا۔ انہی کے ساتھ ساتھ جو لوگ آئے تھے دکھانے، اس میں ایک بزرگ تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، ٹوپی لگائے ہوئے تھے چھوٹے سے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو اس ٹیم کے جو سربراہ تھے انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سید صاحب ہے، سید ہے، اور یہ رضوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، موسیٰ ابن مبرقہ کے خاندان۔ بہت خوش ہوئے بولو، انہوں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہاں رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسی کے بغل ہی تو رہتے ہیں، ان کا حجرہ بھی بغل ہی میں، صحیح ہے؟ انہوں نے کہا چلیے دکھائیے چل کے۔ بالکل جو ذوالجنے سے ملا کمرہ تھا وہ لوگ اس کمرے میں لے گئے۔ اب جو دکھایا ان کا کہنا تھا وہ کمرہ اتنا بوسیدہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کب گرے اور کب یہ سید مرے، یہ سید صاحب مرے۔ اور کر رہے ہیں نہ اس میں اے سی تھا، نہ اس میں صحیح بیٹھنے کا انتظام تھا، اور نہ صحیح اس میں انتظام تھا۔ کہا کہ یہ کس کا کمرہ ہے؟ کہا یہ سید صاحب کا ہے۔ کہا ذوالجنے کے لیے تو اتنا زبردست تم نے حال بنایا ہے، 2 نوکر رکھے ہیں، یہ ذوالجنہ خود ہی تم نے بنایا ہے، خود ہی لے کر آئے ہو، اور یہ سید منسوب ہے امام رضا کی طرف،
نسلاً بعد نسل سید ہے اور اس کی اولادیں بھی سید ہیں. سید کا کوئی خیال نہیں ہے, گھوڑے کا اتنا خیال ہے. درود بھیجے محمد. یہ ہے جہالت. اس کو جہالت کہا جاتا ہے, عقیدت نہیں. غلط عقیدت کو جہالت کا نام دیا جاتا ہے. کس کا فرض پہلے آپ بتائیے؟ اس سید کو پالنے کا, اس سید کا اچھا کرنے کا. بھئی اگر تم دلجنے کا اچھا انتظام کر رہے ہو, اے سی وہاں لگائے تو سید دادے جو ہے, جو خود جو ہے منسوب ہے امام کی طرف, اس کی اولادیں سید ہے, اس میں بھی لگاؤ. اس کی سیلری اچھی کرو, اس کو اچھا رکھو. اس کو تو دودھ جلیبی کھلا رہے ہو, بیچارہ جو سید زادہ ہے اس کے پاس چائے کا بھی انتظام نہیں ہے. یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ درود بھیجے محمد. اندازہ لگا عزیزان گرامی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا آخر کلام میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس تفسیر سے ذرا سا تھوڑا سا ایک آیت کے اوپر کس صورت سے امام نے جو منسوب ہے کس صورت سے وضاحت فرمائی ہے. عام تفسیروں میں بے شک یہ ہے, بے شک یہی ہے, ہم لوگ بھی سمجھتے یہ جو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں تفسیر نمونہ ہے, یہ ہے, یہ قبلہ تشریف فرمائیں تائید فرمائیں گے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم سے حروف مقطعات ہیں اور پروردگار عالم اس کی حقیقت جانتا ہے. کئی پیسے تفسیر بھی مل رہی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اشارہ ہے ذالکہ کا, دور کا وہ کتاب. اس سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ پر جو اصلی کتاب ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. صحیح ہے, یہی تفسیر ہے. کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. عام تفاسیر اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, لیکن امام نے, ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام, دیکھیے کسی بھی آیت کے چند معنی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے, اپنے اپنے اعتبار سے چند معنی ہو سکتے ہیں, چند معنی ہو سکتے ہیں. بھئی اس حال میں آنے کے لیے, صحیح ہے, مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے, اس حال میں آنے کے لیے, مجلس سننے کے لیے ایک ہی راستہ نہیں ہے کہ وہ سامنے سے آئے. وہ سامنا کھلا ہوا ہے, وہ بھی, یہ بھی دروازہ بھی تو ہے, ایک دروازہ ایک ادھر بھی تو ہے. تو مقصود اس مقصد تک پہنچنا ہے چاہے جدھر سے آئے. صحیح ہے, مقصود یہ ہے کہ مجلس میں آئے چاہے جدھر سے آئے. اس امام کے زمانے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے معنی اس حساب سے ایک رخ سے بیان کیے, دوسرے امام نے دوسرے رخ سے, کیونکہ قرآن کا بطن ہے, بطن کے 70 بطون ہے. ایک جگہ سے قرآن کو حجاب اٹھایا جا رہا ہے اس رخ سے, اور دوسرے جگہوں پر دوسرے رخ سے اس کا حجاب اٹھایا جا رہا ہے. درود بھیجے محمد. بس عزیزان گرامی 2 منٹ کے لیے, الف لام میم امام کہہ رہے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. للمتقین امام کہہ رہے ہیں, اور کیجئے امام تفسیر کر رہے ہیں جو منسوب ہے آپ کی طرف. فرمایا کہ قریش اور یہودی قرآن کو جھٹلایا کرتے تھے. تفسیر سنیے, اور کہتے تھے کہ یہ ظاہر جادو ہے کہ اس محمد نے اس کو اپنی طرف بنا لیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے لیے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ امام نے تفسیر کی ہے. یہود جھٹلا رہے تھے, صحیح ہے, تاریخ میں آپ دیکھ لیے کتنا جھٹلا لیا, اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یہ تو جادوگر ہیں, یہ تو معاذ اللہ مجنون ہے, معاذ اللہ اس طرح کے الزامات لگا رہے تھے. امام کہہ رہے ہیں یہود اور یہ لوگ جھٹلا رہے تھے رسول اللہ کو. یعنی اے محمد اس کتاب کو میں نے نازل کیا ہے جس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے, وہ حروف الف لام میم ہیں, اور وہ تمہاری زبان میں ہیں, عربی میں ہیں, اور تمہاری زبان کے حروف تہجی سے ہیں, مرکب ہیں. اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اس ایسی ہی کتاب لے آؤ. صحیح ہے, قرآن کہہ رہا ہے اگر تم لوگ اپنے قول میں سچے ہو کہ کہہ رہے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بنا لی ہے تو عربی میں تو ہے, تم جو ایک کتاب دوسری لے آؤ, اس کی میننگ دوسرے لے آؤ, اپنی طرف سے بنا لاؤ, اور اس کے بنانے میں اپنے تمام حاضرین سے مدد لو. پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ وہ ایسی کتاب کے بنانے کی قدرت نہیں رکھتے. چنانچہ فرمایا, اب تفسیر امام کہہ رہے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
الا یاتون بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ امام نے دلیل دی کہ اگر جنس و انس، اے محمد، اگر جنس و انس تمام کائنات کے کافر اور تمام یہ یہود جو انکار کر رہے ہیں نصارہ آپس میں مل بھی جائیں اور جنات بھی مل جائیں اور تمام انسان بھی مل جائیں کہ اس جیسی قرآن کا جواب لے آئیں تو یہ نہیں لا سکتے۔ اس کا ایک اور کر رہے، پہلے تو کہا قرآن کا جواب لے آؤ، کوئی قرآن کا جواب نہیں لا سکتا۔ پھر کہا 10 سوروں کا جواب لے آؤ، کہا 10 سوروں کا بھی کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ کہا ایک سورے کا جواب لے آؤ، ایک سورے کا بھی جواب نہیں لا سکتے ہو۔ اس سے اندازہ لگا لو جب قرآن صامت کے ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے ہو تو 14 معصومین کا کیا جواب لاؤ گے جو قرآن ناطق کے روپ میں ہے۔ عزیزان گرامی، بات کو وقت پہ سمیٹنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس تفسیر کی ایک آیت بیان ہوئی ہے آج، انشاءاللہ کل کی مجلس میں دوسری آیت اس کے آگے کی کہ جو امام نے بیان کی وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رہ گئی حدیث کی بات جو 11ویں امام کی حدیث ہے، علامات المومن خمسہ، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ دیکھیے انہی علامتوں میں 5 نہ سمجھ لیے گا، صرف 5 ہی علامتیں۔ میں نے کہا نا ایک امام سے یہ پوچھا گیا اور مولا کائنات سے پورا خطبہ متقین، صحیح ہے نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں تو ساری بات ایک حدیث میں کبھی منحصر نہیں ہو سکتی، اس تمام چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ مومن کی علامات کو دیکھنا ہے تو قرآن نے بہت سی علامات کو بیان کر دیا ہے۔ جو علامات رہ گئی ہیں اس کو ناطق قرآن نے بیان کر دیا، بہت سی علامات رہ گئی ہیں۔ اور اگر قرآن کافی ہوتا تو پروردگار عالم ساری علامات مومن کی اسی میں بیان کر دیتا۔ قرآن بھی جانتا تھا کل یہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ خدا نے بھی یہ انتظام کر دیا کہ کہیں پر بھی پوری بات نہیں بتائیں گے، نماز کا حکم بتائیں گے، تفصیل نہیں بتائیں گے، روزے کا حکم بتائیں گے، تفصیل نہیں بتائیں گے، حج کا حکم بتائیں گے، تفصیل نہیں بتائیں گے۔ تفصیل کے لیے تم کہو گے حسبنا کتاب اللہ تو سوال اٹھے گا نماز کی پوری تفصیل کہاں پائی جاتی ہے قرآن میں؟ روزے کی کہاں پوری تفصیل پائی جاتی ہے نا قرآن کے اندر؟ حج کی پوری تفصیل کہاں پائی جاتی ہے قرآن کے اندر؟ اسی لیے مومن کی ساری علاماتیں ہم نہیں بتائیں گے، کچھ علامات بتائیں گے۔ اب تم پوچھو گے یہ علامات اور کون بتائے گا؟ دیکھو یاد رکھنا اسی لیے کتاب کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے جب نماز اور روزے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہے تو پورے تمام مسائل کے لیے کیسے کتاب کافی ہو جائے گی؟ درود بھیجے محمد یہ عزیزان گرامی، اب حضرت نے ارشاد فرمایا علامات المومن خمسہ، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ الصلاۃ 51، پہلی علامت کہ مومن 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا۔ 51 سمجھ گیا 51 سے کیا مطلب ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ صحیح، پہلا سوال تو یہی ہے۔ جو خاصان خدا ہیں، اولیاء خدا ہیں، ہمارے علماء بحق اور کر رہے ہیں، اولیاء حق یہ تمام نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ ایت خدا رحمت کرے ایت اللہ بہجت، صحیح ہے، اتنی بڑی شخصیت عارف اور کر رہے ہیں، پورے وقت صرف اور صرف یا یہ دیکھا کسی ذکر میں مصروف ہیں یا نماز میں مصروف۔ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی نماز ایسی، قبلہ گواہی دیے گا، آپ بھی مسجد فاطمیان جاتے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ گیا ہوں۔ مسجد میں جب ہم لوگ جب شروع میں گئے تھوڑی دیر سے پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مسجد کے اندر مجلس ہو رہی ہے، گریا کی صدائیں اتنی زیادہ گریا کی صدائیں آ رہی ہیں، میں سوچا شاید مجلس ہو رہی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں دوسرے دن تھوڑا اور پہلے پہنچے اور کوشش کر کے پہنچے، آقا تشریف لائے۔ آقا جو نماز پڑھا رہے تھے، آقا ایت اللہ بہجت، اس سے آپ اندازہ لگائیے اس کیفیت سے نماز پڑھ رہے تھے اور بکا کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے باہر والے سن رہے ہیں کہ جیسے اندر مجلس ہو رہی ہے۔ ایک ایک آیت کے اوپر کیا اثر، نماز پڑھ رہے ہیں، مجلس اور کر رہے ہیں، مجلس نہیں تھی، نماز ہو رہی ہے۔ غور کیجئے کون پڑھ رہا ہے؟ ان کے گھر کا فقیہ،
اہل بیت کا فقیہ، اور کر رہے ہیں ان کا کہا جائے گھر کا خادم، ان کے گھر کا خدمت گزار، جس نے اپنے نام کو پوری دنیا کے سامنے نہ آنے دیا۔ آج یہ انسان مرا جا رہا ہے، میرا نام صدارت میں دیا جائے، میرا نام اس کے اندر دیا جائے، اس نام کے اندر دیا جائے، اور ہم کو یہ بنایا جائے، ہم کو سیکریٹری بنایا جائے، ہم کو واحد میں نے دیکھا اپنی نگاہوں سے، قبلہ گواہ ہیں، کہ جس نے اجازت نہیں دی اپنے عملیے کے اوپر میرے سامنے آیت اللہ لکھا جائے، آیت اللہ لکھا جائے۔ آج آیت اللہ بننے کے لیے باقاعدہ فون کیے جاتے ہیں، صحیح ہے، آیت اللہ بننے کے لیے کہ یہ لکھیے گا آیت اللہ۔ جس نے نہ اپنے رسالے پر لکھنے دیا آیت اللہ، نہ اپنے دفتر پر لکھنے دیا آیت اللہ۔ غور کر رہے ہیں، یہ وہ شخصیت آیت اللہ والعظمیٰ آغائے بہجت، اس سے اندازہ لگائیے جب ان کو دیکھتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا کہ جب ان کے گھر کے خادم، ان کے فقیہ، غور کر رہے ہیں، اتنے زیادہ روحانیت کے اندر، اور پروردگار عالم نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، پروردگار عالم نے جیسا چاہیں پروردگار عالم کے حکم سے کرا سکتے ہیں۔ جب نائب کو پروردگار عالم نے اتنا حسین اور جمیل اور اتنے طاقت اور تمام چیزوں سے اوصاف سے مرصع کیا ہے، جب نائب میں یہ حالت ہے تو خود خاص میں جو امام زمانہ ہوں گے کیا عالم ہوگا۔ درود بھیجے محمد اندازہ لگا رہے ہیں، یہ عالم جو ان کے گھر کے خادم ہیں، جو ان کے فقیہ ہیں، عزیزان کرام، آپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے 51 رکعت نماز، جو پہلی علامت بتا رہے ہیں امام کہ یہ پہلی نماز ہے، یہاں 17 ہی نہیں پورا ہو رہی ہیں، 17 ہی میں وہ ڈگر مارے ہوئے ہیں، ڈگن مارے ہوئے ہیں کہ بھیا کیا ہو گیا، وہ پڑھ لی گنڈے دار، صحیح ہے۔ رمضان دکھائی دیا تو وہ افطاری کے لیے ٹوپی بھی لگ گئی، پیجامہ بھی اونچا ہو گیا، کرتا بھی اگر کوئی بیٹھ گیا ان کی جگہ پر رمضان میں، ان کی جگہ جو کبھی پورے رمضان کے بعد نہیں دکھائی دیں گے، صحیح ہے، رمضان بعد نہیں دکھائی دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو دکھائی دیں گے، اگر بیٹھ گیا، ارے تم ہماری جگہ پر بیٹھ گئے، یہ بھی تمیز نہیں ہے بچے کہاں پر بیٹھتے ہیں، اس کو ڈانٹ دیا جائے گا، تو خدا نہ خواستہ ان کی چپنی کی ایک پھلکی ادھر سے ادھر ہو گئی تو اس کی شامت آ جائے گی کہ جو افطاری لگا، اور کر رہے ہیں قیامت آ جائے گی اس کے پر۔ ایک شخص تھا وہاں، تنزانیہ کی بات تھی، بہت پہلے کی بات ہے، ہم نے کہا بھیا تم نہیں آتے ہو نماز میں؟ ہاں آئیں گے۔ ارے ہم نے کہا جمعے تو آ جایا کرو، جمعے میں بھی نہیں آیا، صحیح ہے۔ پھر ایک بار ملا کچھ دن بعد، ارے ہم نے کہا کم از کم شب قدر میں تو بڑے لوگ آ جاتے جو سال بھر نہیں آتے، شب قدر میں دیکھا ہے نہیں، تسبیح آ جاتی ہے، پیجامہ آ جاتا ہے، کرتا آ جاتا ہے، وہ تو اس مسجد سے اس مسجد سے وہ بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، دیکھا ہے کتنے مومن سب ہو جاتے ہیں، ایک سے ایک مومن ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو دیکھنا شب قدر میں دیکھ لیے یا رمضان میں دیکھ لیے، اس کی پہچان اسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب جو گئے کہنا اس میں شب قدر میں بھی نہیں دکھائی دیا، ارے عید کی نماز کے لیے میں کھڑا ہوا، عید میں تو کم از کم کہتے نہیں ہے عید بقرعیدی کی پڑھ لیا کرو، صحیح ہے، عید بقرعید میں بھی نہیں دکھائی۔ جمعۃ الوداع جب ہوا، جمعۃ الوداع میں تو یہاں سبھی کوئی ایسا ہوتا ہوگا کافر کہ جو نہ جائے، شہری کوئی ایسا ہوتا ہوگا جو اس کو معلوم نہ ہو کہ کیا اس کے فضائل ہے، وہ بھی پہنچ جاتا ہے، پیجامہ کسی کا لے کے پہن کے لیتا ہے، کرتا کسی کا لے کے پہن لیتا ہے، بھیا ہی کہ بھیا اپنا کرتا پیجامہ اپنا دے دو، آج جا رہے جمعہ پڑھنے کے لیے، صحیح ہے، وہ بھی پہنچ جا، اس میں بھی نہیں آیا، اب وہاں جو حال جیسے یہ مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ حال ہوتا ہے مجلس کے لیے، اور اسی سے ملا ہوا جیسے دوسرا حال ہوتا ہے وہاں کے اوپر افطاری کھلائی جاتی ہے، سویاں کھلائی جاتی ہے عید کے دن، وہاں کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے۔ اب جو میں خطبہ دے کے نماز پڑھ کے چلا، اور چلنے کے بعد سب پیچھے ہمارے کم سے کم پوری جماعت، اب جو نیچے جا کے جہاں سویاں لگی تھی، جیسے ہی قدم رکھا دیکھا وہ سب سے پہلے ہی بیٹھا، سنیے سب سے پہلے بیٹھا ہوا ہے، ماشاء اللہ، ارے بھیا نہ تم رمضان میں آئے، نہ شب قدر میں آئے، نہ نماز اس کے اندر آئے، الوداع کی نماز میں آئے، نہ وہ آئے، نہ نماز عید پڑھی، اور یہاں سویوں میں سب سے پہلے بیٹھا ہوا ہے، تو پتہ ہے مسکرا کے کیا کہنے لگا؟ مولانا صاحب آپ نے بالکل ہم کو کافری سمجھ لیا ہے، درود بھیجے محمد وال، سمجھ گئے مطلب؟ اور کر رہے ہیں، تو یہ بات ہے 51 رکعت نماز کی، 17 تو واجب ہو گئیں، صبح کی 2 سب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی
کیا ہوئی؟ 4، عشاء کی 4. تو یہاں کے اوپر سب ملا کر یہ 17 ہو گئی. اب بچی کون سی؟ مستحب نمازیں، نافلہ کی نمازیں کہتے ہیں. صبح کا نافلہ کیا رکعت ہے؟ 2 رکعت. کب پڑھا جاتا ہے؟ صبح نماز سے پہلے. اذان ہوئی اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے، یہ صبح کا نافلہ ہوتا ہے. ظہر کا نافلہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جی ہاں صحیح ہے، غور کر رہے ہیں. ظہر کا نافلہ ظہر کی نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے. صحیح ہے. کئی رکعت پڑھا جاتا ہے؟ 8 رکعت پڑھا جاتا ہے. ظہر کا نافلہ 8. غور کر رہے ہیں. عصر کا نافلہ 8. تو کیا یہ 8 رکعتیں ساتھ میں پڑھ لی جاتی ہیں؟ نہیں. جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں سب 2 ہی رکعت کر کے ادا کی جاتی ہیں. صحیح ہے. یہ ہو گئی 8، یہ 8 یہ ہو گئی. اور کرتے رہیے، جوڑتے رہیے. پھر اس کے بعد یہ ہو گئی مغرب کا نافلہ 2 رکعت کر کے آپ پڑھتے ہیں، یہ 4 ہو گئی. عشاء کا نافلہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. صحیح ہے. بیٹھ کے آپ جو 2 پڑھتے ہیں وہ 1 کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یہ ہو گئی. یہ سب ہو گیا آپ کا. اب کیا ہے بچی؟ نماز شب 11 رکعت جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں 4 ٹائمز، وہ 8 ہو جاتی ہیں، 8 بن جاتی ہیں. صحیح ہے. 4 بار آپ نے پڑھی تو یہ 8 ہو گئی. 2 رکعت نماز شفا، 1 رکعت نماز وتر. 2 10 اور 11 11 یہ ہو گئی. اس کے 17 کے بعد جتنی آپ جوڑیں گے یہ سب 34 ہو جائیں گی. 34 پلس 17 کو جب آپس میں جوڑیں گے کتنی ہو جائیں گی؟ 51 رکعت ہو جائیں گی. جس دن انشاءاللہ پڑھ لیے گا تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ایک درود بھیجے محمد صحیح ہے. بس یا اللہم صلی اللہ. بس عزیزان گرامی، آج کی بات یہاں پر تمام. میرے حساب سے وقت ہو گیا، ورنہ سوچا تھا کہ یالی ایک حدیث بیان کریں گے اور نماز شب کے فوائد. کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نماز شب کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور اس کے لیے روایات کے اندر کیا کیا آیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. یہ ہے عزیزان گرامی ہمارے اور آپ کے 11ویں امام. عزیزان گرامی، اگر ہم دیکھتے ہوں، دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگائیے، کربلا کے واقعے کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بیرون مدینہ استقبال ہوا، بشیر ابن جزم نے جا کے مدینے میں اعلان کیا، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، کیونکہ جو مدینے کا سردار تھا وہ کربلا کے میدان میں قتل کر دیا. سوچیے، سنیے ایک بات خود ذہن سے سوچیے، اندازہ لگائیے، چند منٹ بس میں زحمت تمام. خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ غم جلدی نہیں جاتا ہے، جلدی نہیں جاتا ہے. اور خاص طور سے اگر جوان کا غم ہے، جو بیمار بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، صحیح ہے، اس کا غم بہت دیر سے نکلتا ہے. ہم بلا تشبیہ، کوثر تو شہزی تو ہمارے بھائی تھے، صحیح ہے، اور وہ آقا کے جناب قمبر جو مولا کے غلام ہیں، کروڑوں بار سوچا جائے ان غلاموں کے غلام، لیکن صرف ایک آپ کو وہ دے رہے ہیں تاکہ ذہن میں آ جائے بات، صحیح ہے. لیکن جب بھی سوچ لیتے ہیں ان کے مردے کو اور کس صورت سے دنیا سے گزرے، کہ نہ بیمار تھے، نہ کچھ ایسا تھا، نہ کچھ ایسا واقعہ تھا. ہم بالکل پاس میں سو رہے تھے، ہم نے کہا نماز پڑھا کے میں آیا، اور آنے کے بعد کا کھسکو والدہ کی طرف، جیسے روز آتے تھے نماز پڑھ کے والدہ کے پاس آتے تھے. مسجد سے میں آیا، صبح کی نماز 9 ربیع الاول تھی، رات میں محفل کی تھی. شہزادی کے اب کو فون کر رہے ہیں بھائی محفل کر لیں، تو ہم نے کہا اتنی جلدی اگر انتظام ہو سکے تو بے شک کر لو. اور کر رہے ہیں، وہ لائے، ہار لائے، سب لائے، رات میں محفل سی مسجد میں کی، اور کرنے کے بعد 1-2 ہار بچ گئے، تو ایک ہار والدہ کو پہنایا، ایک ہار میرے لیے رکھا. صحیح ہے، رکھا کہ محفل کا ہار ہے کہ بھائی کو پہنائیں گے. عزیزان گرامی، میں نے کھسکایا ان کو والدہ کی طرف، یہ نہیں کھسکے، تو میں نے کوہنیوں سے، کوہنی سے اپنے ان کو زور دے کے والدہ کی طرف کھسکایا کہ تھوڑی ادھر جگہ ہو جائے ہم لیٹ جائیں. صحیح ہے، اور کر رہے ہیں. لیکن بعد میں جب نہیں اٹھے تو ہم نے والدہ سے کہا کہ ارے آج کھسک نہیں رہا ہے، آخر دیکھیے سن ہی نہیں رہا ہے میری بات کو، کیا بات ہے.
جب میں نے لائٹ کھولی اور ہلایا تو یہ دنیا سے اٹھ چکے تھے۔ سوچئے گا بچہ 11 دن کا بچہ، بیٹا محمد 11 دن کا تھا، بیٹی کو آج تک یہ شعور نہیں ہے کہ میرے باپ دنیا سے اٹھ گئے۔ بچی یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ یتیمی کہتے کسے ہیں۔ اس کو فوٹو دکھاتے ہیں، پتہ ہے جیسے بچی کو سکتہ ہو جاتا ہے جب فوٹو دکھاتے ہیں، سکتے کی شکل میں ہو جاتی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتی ہے کہ ہاں باپ کا مرنا کہتے کسے، باپ کا مرنا کسے کہتے۔ جب بچے اتنے کمسن ہوتے ہیں، باپ اٹھ جاتا ہے تو اس کو بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے موت کسے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم آپ سے چھوٹا سا سوال کر رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے، اب آپ غور کیجئے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے پہنچا ہوگا اور پہنچنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے آغوش میں تھے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا ایک کے گھر پر جاتی تھی، چوتھے امام کو لے کر جا کر تعزیت پیش کرتی تھیں۔ اتنے سال کے بعد، 1400 سال کے بعد میں جب مصائب پڑھ رہا ہوں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نہ آپ نے آقا عباس کو دیکھا ہے، نہ آقا جناب علی اکبر کو دیکھا ہے، نہ جناب قاسم کو دیکھا ہے، نہ آپ نے آقا حسین کو دیکھا ہے۔ اتنے 100 سال کے بعد بھی جب کوئی ذاکر مصائب پڑھتا ہے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم تڑپنے لگتے ہیں، ہم رونے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھے بتائیے، شہزادی زینب نے کہا اے بیویوں، آج چلتے ہیں ام البنین کے گھر پہ، چل کے جا کر ان کو پرسہ دیتے ہیں۔ یہ ساری بیویاں شہزادی زینب، اہل بیت کے گھر میں کھانا نہیں بنا، اہل بیت علیہ السلام کیا دھواں نہیں اٹھا۔ عزیزان گرامی، صرف یہی تبرک کا جو انتظام چوتھے امام کرتے تھے، اسی پر اکتفا کی جاتی تھی۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہے، یہ مجلسیں اسی کی یاد ہے۔ تمام بیویاں آئیں، تمام بیویاں جمع ہوئیں، شہزادی نے وہاں کے اوپر جو ہے فرش کا انتظام ہوا، شہزادیاں بیٹھیں، جناب ام البنین نے فرش کا انتظام کیا۔ بیٹھنے کے بعد اب آپ بتائیے کہ جس کی ذاکری شہزادی زینب فرما رہی ہوں، اس مجلس کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ اور اس کے اندر ایک بی بی بیٹھی ہے کہ جس کے بیٹا کا لاشے کو پامال کر دیا گیا ہے، ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کا جوان علی اکبر کلیجے پر برچی کھا چکا ہے، ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کی سکینہ زندان شام میں سو گئی ہے، ایک اس کا بچے کے سے شعبہ تیر لگا دیا گیا ہے، ایک بی بی مصائب پڑھ رہی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشے آ گئے ہیں۔ اور اسی مجلس میں روح سیدہ تشریف فرما ہے کہ جس کے حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے شہزادی زینب نے کیا مصائب پڑے ہوگے، اس مجلس کا انداز کیا ہوگا، اس مجلس میں کس صورت سے گریہ وزاری ہو رہا ہوگا۔ مجلس تمام ہوئی، تمام ہونے کے بعد عزیزان گرامی غور کیجیے گا، جناب ام البنین کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد تعزیت کو قبول کیا۔ تعزیت قبول کرنے کے بعد کہتی ہیں اے بیویوں معاف کرنا، میں کسی چیز کا انتظام نہ کر سکی، کوئی ضیافت کا انتظام نہیں کر سکی، کیونکہ میرے 4 بچے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، آقا حسین پر قربان ہو گئے، آقا حسین پر فدا ہو گئے، عباس فدا ہو گیا، عباس قربان ہو گیا، عباس کے شانے کٹ گئے، کوئی انتظام نہ کر سکی، اے بیویوں معاف کرنا۔ میں جیسے ہی سننا تھا، شہزادی زینب نے کہا آپ ملال نہ کیجیے، آپ دل پر نہ لیجیے، آپ دل ملال نہ کیجیے، اگر تھوڑا سا پانی ہی کی سبیل ہو جائے تو وہی پانی آپ کربلا کی بیویوں کو پلا دیجیے۔ بس عزیزان گرامی جیسے ہی سننا تھا، ام البنین نے آقا عباس کے بیٹے جو چھوٹے سے ابو الفضل تھے ان کی طرف اشارہ کیا، اے حفظ کربلا کے پیاسے آئے ہیں، کیا ان کو سیراب نہ کرو گے؟ اب
الفضل اٹھ کے بیٹے فضل آگے بڑھنے کے بعد مشکیزے کو کنویں سے بھرا، جو گھروں میں کنواں ہوتا تھا، پانی پر کیا، پر کرنے کے بعد مشکیزے کو سر پر لے کر چلے، کربلا والوں کی طرف لے کے چلے، بیویوں کی طرف لے کر چلے، مشکیزے کے دہانے سے تھوڑا سا پانی آپ کے سر پر گرا، شہزادی زینب کی نظر پڑ گئی عباس کے فرزند پر، شہزادی تڑپ گئی، عباس یاد آ گئے کہ عباس جب پانی لینے گئے تھے سر پر آنی گرز لگا تھا، سر سے خون جاری ہو گیا تھا، دوڑتی ہوئی گئی، عباس کے فرزند کو لیا، کلیجے سے لگا لیا، اے بی بی اب غم نہ کیجئے کہ آپ کا عباس پانی نہ لا سکا، اس حسرت کو عباس کے فرزند نے، فضل نے آج کربلا والوں کو سیراب کر دیا۔ اے سکینہ اٹھو، کہاں سو رہی ہو قید شام میں، عباس کے فرزند پانی لائے ہیں، اے بیویوں پانی قبول کرو، فضل پانی لائے ہیں، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، واہ عباسا واہ عباسا کی صدا ہے۔ اللہ اللہ قوم الظالمین سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مومنین سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کوثر حسین عرف شیزی کو آپ حضرات اصال فرما دیں، اور ساتھی میں کل مرحومین و مرحومات کو بھی شامل کریں۔ قل اللہ بسم اللہ ماتم حسین یا حسین